बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों के बहुत सारे कमेंट्स आए, ख़ासकर एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा दफ़ा आया कि जनाब आप जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है और ये बातें करते हैं। एक बात दोस्तों याद रखें, जब आप इल्म जानते हैं ना तो आप इल्म की बात करते हैं, या ख्वाहिशात के घोड़े नहीं दौड़ सकते। उसकी वजह यह है दोस्तों, आपने सितारों को रीड करना होता है, उसके साथ साथ चलना होता है, और आपने वो बात करनी होती है जो हिडन होती है, जो आप समझ रहे होते हैं कि यार ये बात ऐसे है असल में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स करते हैं। अब अगर गौर से देखा जाए दोस्तों, इसी जो मैंने अर्ज़ किया था अपनी वीडियो में कि ये जो फ़ैसला खान साहब के ख़िलाफ़ आया है, ये मैंने पहले बताया था कि ये फ़ैसला दें या ना दें, ये फंसे हुए हैं। अब इससे खान साहब को दो बातें खान साहब के जायचे में और स्ट्रॉन्ग हुई। पहली बात ये है कि ये जायचे ये जो फ़ैसला आया, जायचे ने जैसा कहा था कि ये फ़ैसला झूठ पे मबनी है। जज साहब ख़ुद अपने फ़ैसले में लिख रहे हैं कि जनाब फ़ैसला ये है, बात ये है और इसमें ये बातें हैं। और धोखे और फ्रॉड की निशानदही आप यहाँ से भी देखें, इल्म नजूम के आप मुतरफ़ हो जाएंगे कि मैंने अर्ज़ किया कि चाँद बुर्ज शुमला में है। जब ये फ़ैसला आने वाला था तो मैंने कहा ये धोखे और फ्रॉड की निशानदही है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेम इसी जज को कहा हुआ है कि ये इस काबिल नहीं है, ये कोई फ़ैसला दे सके। ये दोस्तों वो बात है जो एस्ट्रोलॉजी बताती है, जो हम आपको रीडिंग करने के बाद बताते हैं कि हमारा अंदाज़ा ये है। कोई हरफ आखिर बात नहीं है दोस्तों, ये एक डेटा कलेक्शन का इल्म है। जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजर अपने जायचे बनाता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है, उसके इल्म में इजाफ़ा होता है। क्योंकि मैं समझता हूँ इंसान सारी उम्र ही तालब इल्म रहता है, और फ़ायदे में भी वो है जो अपने आप को तालब इल्म समझे। ख़ास कर दोस्तों हमारा ये जो इल्म नजूम है, ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म है, दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म है। और क्योंकि ये दुनिया का कदीम तरीन इल्म है, लिहाजा बावजूद इसके कि इसका कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये सीना बसीना चल रहा है। और कुछ बहुत अज़ीम असातिज़ा इकराम ने हिस्ट्री में किताबें लिखी, जिनमें अल-बैरूनी का नाम सर फ़हरिस्त है, जिन्होंने दुनिया का कैलेंडर दुरुस्त किया और सितारों के फासले निकाले, और जो उन्होंने मॉडल बनाया हुआ था ज़मीन की मेजरमेंट के लिए दोस्तों, उसमें आज के ज़मीन की पैमाइश में सिर्फ़ 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है। तो दुनिया का वो अजीम मैथमेटिशियन जिसने इस इल्म नजूम के कायदे दरियाफ़्त किए और कायदे बयान किए दोस्तों, और वो आज तक सीना ब सीना वो चल रहे हैं, वो हमने सीखे। तो दोस्तों ऐसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आपका उस्ताद आप ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा हो और आपके सवाल का जवाब दे रहा हो। यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, जिसको इल्म आया वो लेके चला गया, बताया नहीं। तो हम दोस्तों जो इल्म जानते हैं उसको इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करते हैं। मौजूदा फ़ैसला और इमरान खान के जायचे में जो सितारे हैं, अब इस फ़ैसले के बाद आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इस फ़ैसले से इस हुकूमत पे, मौजूदा हुक्मरानों पे दबाव और ज़्यादा हो गया। अब उन्हें पता चल गया कि यहाँ का जुडिशल सिस्टम क्या है और यहाँ सूरत हाल क्या है। अगर ये फ़ैसला दोस्तों इस तरह ना आता तो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान का फिर नाम इतना बूस्ट अप ना होता। देखिए, अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। हमारे एक अंदाज़े हैं जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। इस फ़ैसले के बाद शारगान की मौजूदा ताकतवर पोजीशन इनके मुखालफिन को मज़ीद रगड़ा लगा रही है। ये जो मज़ीद रगड़ा दोस्तों नज़र आ रहा है, ये अभी आने वाले वक्त में इसमें शिद्दत आनी है। शिद्दत इसलिए आनी है कि मैं उसकी आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अब जो इन पर दबाव इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ गया है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सच्चे हैं तो इन पे दबाव पड़ गया, नहीं, ये झूठे हैं, इन पे दबाव बढ़ गया और झूठों में इनका नाम मज़ीद ऊपर चला गया है। इमरान खान साहब के मुखालफिन का नाम मज़ीद ऊपर चला गया है कि यार इस मुल्क को उन्होंने इस तरह, ये हुकूमत जो है इस तरह इन्होंने जजेस अपनी मर्ज़ी के लगाए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम ले आए और ये कर वो कर, और ये सारी बातें दोस्तों कलादम करार दी जाएंगी
جیسا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ستارے ہوں گے یہاں پہ راس اور ضم جیسے اب برج چینج کر چکے ہیں تو صورتحال چینج ہوگی. اب ایک صاحب نے بڑا زبردست کمنٹ کیا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ جو ہے وہ یہاں ہے اور 26ویں ترمیم نہیں ہو سکے گی اور وہ ہو گئی ہے. ذرا غور فرمائیے دوستو, ابھی اس پہ جو کیس ہے وہ ہونا ہے اور وہ کیس ہو کے اس کا فیصلہ آنا ہے. مشتری ابھی ریورس ہے دوستو. ذرا تھوڑا سا علمی بات کو سمجھیں کہ ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری کوئی بات نعوذ باللہ من ذالک حرف آخر نہیں ہے. ہمارا ایک اندازہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے بے حد مشکور ہوں جو اپنے قیمتی 3 وقت میں سے اس ناچیز کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی. تو دوستو ابھی اس کو فائنل نہیں ہے, مطلب 26ویں آئینی ترمیم فائنل نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ صرف ایک یہ کیس سن لے کہ اس سے کیا بنیادی جو آئین کا ڈھانچہ ہے وہ ڈسٹرب ہوا کہ نہیں ہوا, تو وہاں پہ دوستو یہ 26ویں آئینی ترمیم اڑ جائے گی. یہ بات یاد رکھیے گا, اور یہی ہونے کی سمت میں باتیں ہیں, کیونکہ زہرہ جو ہے دوستو برج حوت میں آ گیا ہے اور برج حوت مشتری کا برج ہے اور یہاں پہ آ کے وہ بادشاہت کے مقام پہ انٹر ہو گیا ہے. ابھی اس نے آنے والے وقت میں زہرہ نے 2 سے 3 مہینے یہیں سٹے کرنا ہے اور اپنے شرفی برج میں زہرہ کا یہ جو سٹے ہوگا یہیں پہ رہے گا, اور آنے والے وقت میں ستارے یہاں سے موو ہوں گے اور موجودہ جو جن کو حکمرانی ملی ہوئی ہے یہ سب کرائسس کا شکار ہوں گے. ان کا مشکل وقت شروع ہو جائے گا, کیونکہ افقی ستارے زائچے میں راس اور ضم کے درمیان پڑھے جاتے ہیں. ضم اور راس کے درمیان جو ستارے ہیں وہ زمین سے نیچے کے پڑھے جاتے ہیں, وہ نچلے ستارے ہوتے ہیں. ان کا ایفیکٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا راس اور ضم کے درمیان ستاروں کا ہوتا ہے. اور یہ جو اس میں موجودہ جو سیارگان ہیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پلوٹو جو ہے وہ اب بیٹھا ہوا ہے برج دلوں میں اور سورج اس کی سمت میں بڑھ رہا ہے, عطارد بھی اس سمت میں بڑھ رہا ہے. تو جیسے اب یہ سورج اپنا اس برج کو چھوڑے گا برج جدی کو, اب برج دلوں میں آئے گا. برج دلوں میں آتے ساری اس کا جو کران ہونا ہے دوستو, یہ عمران خان صاحب کے زائچے کے 30 خانے میں ہونا ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. 20 تاریخ 20 جنوری ہماری آسٹرالوجی میں اور عمران خان صاحب کے زائچے میں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ یہ اگر آپ دنیا کے سیناریو کو دیکھیے تو اس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب حلف اٹھا رہے ہیں. اب اسی دن یہ دونوں ستاروں کا کران ہے. اب دیکھیے اس سے کیا ایفیکٹ آ رہا ہے. اور یہی جو ستارہ ہے دوستو, پلوٹو جو ہے برج اسد میں تھا 1946 میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیدا ہوئے. اب وہ ستارہ ان کے زائچے کے 7ویں خانے میں ہے. 7واں خانہ آپ کا وہ خانہ ہوتا ہے جس میں چیزیں آپ کے پارٹنرشپ کی سمت میں جاتی ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے. تو جیسے یہ خان صاحب کے زائچے کے 9ویں خانے میں تھا اور اب خان صاحب کے زائچے کے 30 خانے میں ہے, تو میں نے عرض کیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی شہرت اور کامیابی میں اضافے کی سمت میں ستارے آئیں گے. اور آپ دیکھیے یہ فیصلہ آیا, سب نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنا جو یہ زیادتی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انٹرنیشنل پارلیمنٹ میں آواز اٹھنے لگی ہے. اور دوسری اہم ترین بات دوستو یہ ہے کہ فیصلہ سنا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ تو سنا دیا, یہ تو سنا بھی نہیں رہے تھے. خان صاحب نے ایک بات کہی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ مریخ ان کے زائچے کے پہلے خانے میں, انہوں نے کہا جب تک میری پارٹی کا ایک ورکر بھی جیل میں ہے میں باہر نہیں جاؤں گا. اب یہ تاریخی الفاظ ہیں کسی بندے کے. آج تک تاریخ میں اگر آپ کو بھی کوئی بندہ ایسا ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہاں جی فلاں بندے نے دنیا میں یہ کیا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا خان صاحب کے زائچے پیدائش کو جب پڑھا جاتا ہے تو مریخ کو زحل اپنی بادشاہت کے خانے میں بیٹھ کے طاقت دے رہا ہے, جو خان صاحب کے مدبر اور بڑے زبردست حوصلے والا بندہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. زحل جو دوستو ہوتا ہے اسے مولم ستارہ کہتے ہیں. مولم استاد کی جگہ پہ ہوتا ہے, لہٰذا زندگی کے پہلے 30 سالوں میں زحل ہر بندے کو سبق دیتا ہے. اب کسی کو اچھا سبق دیتا ہے, کسی کو برا سبق دیتا ہے. اگر اس کے زائچے میں اچھا ہے تو اچھا سبق آئے گا, بندہ ترقی کر جائے گا. اگر اس کے زائچے میں نیگیٹو ہے تو دوبارہ جب وہاں آ جائے گا تو اس کو رگڑا لگائے گا. اب موجودہ حکمرانوں کے زائچے میں زحل کا جو اثر ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے. اس نے ریورس اپنی برج حوت میں کی اور ریورس اس نے ختم کر دی. اب وہ مستقیم ہو گیا, آج 15 درجے پہ موجود ہے.
اور یہ 15 درجے پہ اس کا موجود ہونا، ابھی اس نے آپ سمجھیے 12 درجے پہ ریورس ختم کی، 15 درجے واپس آئے، 3 درجے اس نے کراس کیے ہیں۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کتنا پیچھے چلے گئے ہیں، کتنا پیچھے چلے گئے ہیں، مسائل ان کے لیے بڑھ گئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ ذائچے میں جو زہرہ ہے دوستو، اس کا بھی میں آج بیان کروں گا، اور یہ بڑا اہم مقام ہے تاکہ لوگوں کو اس علم کی سمجھ آئے۔ زہرہ دوستو اپنے بادشاہت کے خانے میں نیپچون کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ زحل بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری بات ہے راس یہاں پہ آ چکا ہے۔ اب یہ اصل میں اس کی اگر پکچر ڈرا کریں تو اس کی پکچر یہ ہے کہ ایک خاتون جو اپنے آپ کو ملکہ عالیہ سمجھتی ہے، اس کی باتیں ذائچہ بیان کر رہا ہے۔ اب وہ ابھی تو خواب خرگوش کے مزے ہیں، لیکن جو ہی زحل یہاں پہ ریورس ہوگا اور گرہن کے اثرات یہاں آئیں گے تو جو خواب خرگوش میں جو یہ مبتلا حکمران ہیں، یہ آنے والے وقت میں مشکلات دیکھیں گے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان کے مخالفین عمران خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے سے پڑھے جاتے ہیں، وہاں پہ ہی یہ زہرہ بیٹھا ہوا ہے جو ایک عورت کو، اور ایسی عورت کو نشاندہی کرتا ہے جو عورت مطلب بنیادی طور پہ بہت تیز اور ترار ہے، میوزک سے، آرٹ سے، خوبصورتی سے اس کا لگاؤ ہے، اور اس کے اندر کوئی جاندار قسم کی بات کرنے کی ہے نہیں۔ اور ابھی بہت ساری باتیں دوستو یہاں پہ نیپچون، زہرہ اور زحل کے کران سے ظاہر ہوں گی، جو آنے والے وقت میں افسانوی داستان بنے گی۔ تو یہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ 4 ستارے برج حوت میں موجود ہیں۔ برج حوت جو ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ ایک مونس برج ہے، تو یہاں پہ سیارگان یہاں آئے ہوئے ہیں۔ دوسری چیزیں یہ ہے کہ خان صاحب کا ذائچے میں جو ان کا اپنا ذاتی ستارہ ہے، برج جوزہ میں مشتری ریورس حالت میں موجود ہے، تو جو پلوٹو ہے اب اس کی طاقت قریب آتی جائے گی۔ آج مشتری 11 درجے پہ ہے، جو پلوٹو ہے وہ 1 درجے پہ ہے، لیکن جو ہی سورج یہاں آئے گا تو سورج یہاں آتے ساری کران کرے گا، اس کے بعد ایک درجہ آگے بڑھتا ہوا اپنی تمام تر طاقت مشتری کو دے گا۔ اور یہ آگے جو اسپیکٹس آئیں گے، جو اسپیکٹ آنے والے ہیں ستاروں کو، جیسے ہم لے کے چل رہے ہیں، ہم روزانہ اس کی ویڈیو لگا رہے ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس علم کے بارے میں پتہ چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 11ویں خانے سے ذنب رخصت ہو گیا، دھوکہ اور فراڈ وہاں سے چلا گیا۔ اب ان کے جو دوست ہیں وہ انشاءاللہ ان کے مخلص ترین دوست ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور خان صاحب کو مضبوط کرنے کا باعث بنیں گے۔ اب وہ خان صاحب کے ساتھ مجھے لگتا ہے شاید ہی کوئی فراڈیاں باقی رہ جائے، جتنے فراڈی ہیں وہ 1 بائی 1 جھڑتے گئے۔ تو اب خان صاحب تنہا ہیں اور سٹرونگ ہیں، طاقتور ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ جو ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ستارے ہیں دوستو، دراصل یہ ان کو آنے والے وقت کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا وقت لانے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں دوستو جو باقی چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔